वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। एक तो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का फोकल पर्सन कौन है। ये मसला एक दुनिया का सबसे बड़ा मसला बन के सामने आया हुआ है और मुझे नहीं मालूम है कि गैर ज़रूरी तौर पर क्यों इस मसले को वैसे इतना ज़्यादा उलझाया जा रहा है। जो बार बार तरदीद होती है, तस्दीक होती है और कोई बार बार उसके ऊपर ऐसे लग रहा है कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा। मीडिया को भी कोई चस्का लगा हुआ है कि बार बार इसके ऊपर कुरेद रहे हैं। हालांकि फोकल पर्सन होना, नुमाइंदा होना या कोई भी चीज़ ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि सब कुछ उसके हाथ में है कि भाई जिसकी वजह से इतनी परेशानी कोई बन गई है। तो एक अजीब सी सूरत हाल क्रिएट कर दी है पीटीआई के अपने भी लोगों ने, और गैर ज़रूरी तौर पर इसको मामले को बहुत कंफ्यूज करके। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। फिर आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि बैरिस्टर सैफुल्लाह नियाज़ी, जो कि पीटीआई को खैरबाद कह गए थे, 9 मई के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीटीआई को छोड़ दिया था। ये साहब आज किसी न किसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकात करने में कामयाब हो गए। तो इस मुलाकात के ऊपर बड़ी लेदे हो रही है और बड़ा रिएक्शन भी आ रहा है, लेकिन वो रिएक्शन सारा फिर बाद में ठुस भी हो गया। उसकी वजह क्या है वो भी आपको बताती हूँ। काबीना केपी की ये कोर कमांडर हाउस पहुंच गई जनाब। ये खबर भी बड़ी गर्म थी और इस पर भी बड़ी बात हो रही थी कि ये क्या, एक तरफ 9 मई और दूसरी तरफ पूरी काबीना उठ के कोर कमांडर हाउस चले गई। और मीडिया रिपोर्ट्स ये थी कि जी वहाँ पर बैठ के पूरी मीटिंग की गई है कैबिनेट की और बड़ी वहाँ पर पूरा एक आइंदा का लाहेमल तैयार किया गया। तो इसके ऊपर हक़ाइक़ क्या हैं, क्या इसके ऊपर मुख्तलिफ वर्जन सामने आए, वो आपके सामने रखूँगी। अमरीकी वफ़द भी आज गया जी अडयाला जेल, वहाँ पर उनकी किससे मुलाकात हुई आपको बताएंगे। आज जमात इस्लामी के इलेक्शंस भी हो गए हैं और कौन नया अमीर मुंतखब हुआ इससे मुतालिक बात करेंगे। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट आया है और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए वो फिर से एक दफ़ा सुबकी का बाइस है। उनका स्टेटमेंट क्यों है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आज पिंडी में कुछ लोग बाहर निकल आए एहतजाज करते हुए, इमरान खान साहब के हक़ में नारे लगाए। ये कौन लोग थे और ये मूवमेंट क्या बता रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जनाब काफ़ी कुछ है आज इस व्लॉग में आपके लिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी फोकल पर्सन के ऊपर बात। पहले हमें पता चला उमैर नियाज़ी को, शेर अफजल मरवत साहब को फोकल पर्सन की लिस्ट से निकाल दिया गया है। फिर बाद में पता चला कि नहीं जी वो भी मौजूद हैं और नए लोग ऐड हो गए हैं। फिर कहा गया कि नहीं जी उन्हें निकाल दिया गया और ख़ुद फिर उमर अयूब साहब ने भी इसकी तस्दीक कर दी, बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद बैरिस्टर गौहर ने अपनी ही तस्दीक की हुई बात की तरदीद कर दी और कहा कि नहीं जी शेर अफजल मरवत साहब तो स्टिल पार्टी का फोकल पर्सन है इमरान खान साहब से मुलाकातों के लिए। उसके बाद ये है नहीं है नहीं है नहीं है चलता जा रहा था और ज़्यादा फोकस सबका शेर अफजल मरवत की वजह से इस मामले के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी वो हमेशा ख़बरों की जीनत बने रहते हैं। और फिर उसके बाद एक ही दिन के 2 मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पीटीआई के 2 मुख्तलिफ बड़े रीज़नेबल और ओहदों पर बैठे हुए लोगों ने, ज़िम्मेदारान ने 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस वाक़े से मुतल्लिक फिर दे दिए। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बैठे हुए थे मेहर बुखारी साहबा के शो में और रऊफ़ हसन साहब थे काशिफ़ अब्बासी साहब के शो में। काशिफ़ अब्बासी को रऊफ़ हसन साहब कहते हैं, उनका शो पहले होता है 8 बजे, कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब फोकल पर्सन की लिस्ट में नहीं है। और उसी रात को खुद मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि नहीं जी रऊफ़ हसन साहब की इन्फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, शेर अफजल मरवत साहब तो लिस्ट में मौजूद है। तो ये खिचड़ी जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ ये बहुत ही मुज़हक़ा ख़ेज़ भी है और इसके साथ साथ मेरे ख़्याल से गैर ज़रूरी भी है। इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो पार्टी के ये फोकल पर्सन है सिर्फ वही मुलाकात कराने के मजाज अथॉरिटी हैं, क्योंकि आज तो हमने देखा कि जिनके पास परमिशन थी, जिनका लिस्ट में नाम फाइनल किया हुआ था, वो नहीं जा सके और कुछ और लोग आके वो जाके इमरान खान साहब से मिलने में कामयाब हो गए। तो ये तो खाली ऐसा तो है नहीं कि जी जिससे शेर अफजल मरवत कह देंगे उससे मुलाकात होगी और अगर वो कहेंगे कि नहीं तो मुलाकात नहीं होगी। तो फिर इसके वजह से भी इसको क्यों इतना, जब ऐसी कोई बात नहीं है तो क्यों फिर इसको इतना उछाला जा रहा है मामले को, ये बात मेरी समझ से बालातर है। और अगर निकाल भी दिया है तो शेर अफजल मरवत साहब ने इसको इतना अना का मसला क्यों बना लिया है, या बैरिस्टर गौहर के लिए ये क्यों अना का मसला है। वैसे मुझे लग रहा है कि बैरिस्टर गौहर जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब को बस एक एम्बैरसिंग सिचुएशन से बचाना चाहते हैं, उसके अलावा ऐसी कुछ बात इससे ज़्यादा है नहीं। उन्हें भी मालूम है कि अब वो उस तरह से फोकल पर्सन नहीं है। मेरा ये अपना अंदाज़ा है, खबर नहीं।
اور دوسری طرف شیر افضل مروت صاحب کے لیے بھی یہ بات کیوں اتنی امپورٹنٹ؟ بھائی آپ ٹھیک ہے پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اس کے بعد آپ کو عمران خان صاحب ویسے بھی امپورٹنس دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو آپ کو اگر کام ہے آپ کریں اپنا، ضروری تو نہیں کہ آپ اگر نہیں ہوں گے لسٹ میں تو پھر آپ ہر اس معاملے کو کانٹروورشلی بنائیں گے، یا بناتے پھر باقی لوگ بھی بنانا شروع کر دیتے ہیں بار بار پوچھ پاچھ کے. تو یہ ساری کہانیاں غیر ضروری طور پر اس معاملے کو کیا ہے. میرا اندازہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب شاید لسٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب ان کے فرینڈ ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ ان کو تھوڑا امبیرسنگ سچویشن میں نہیں لانا چاہتے، اس لیے تھوڑا کور کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف رؤوف حسن صاحب پہلے بھی شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ کچھ بہت اچھے ٹرمز پہ نہیں تھے، تو اس لیے وہ کھل کے صاف بات کر رہے ہیں کہ بھائی نہیں ہے تو نہیں ہے. تو کچھ اس طرح کی سچویشن ہے، کچھ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ تھوڑا سا انہیں کور بھی کیا جا رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے بچوں کی طرح یہ ایک عجیب و غریب سی جو سچویشن اس کو ختم ہونا چاہیے، بڑے ہو جائیں اور تھوڑا رسپانسبلی بیہیو کرنا چاہیے. ہیں بھی یہ ہوتا ہے پارٹیز میں پوزیشنز بدلتی رہتی ہیں، کبھی کوئی ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے. ویسے یاسمین راشد صاحبہ پنجاب کی چیئرپرسن ہیں، وہ نہیں ہے تو قائم مقام ابھی حماد اظہر صاحب ہیں، وہ واپس آ جائیں گی تو ان کو وہ شاید حماد اظہر صاحب چھوڑ دیں یہ عہدہ. تو یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں پارٹی میں، کبھی کوئی کسی پوزیشن پہ ہوتا ہے. تو اس میں اتنا اس کو انا کا مسئلہ کیوں بنا لیا کہ اگر عمران خان صاحب نے فوکل پرسن کی لسٹ سے انہیں نکال بھی دیا ہے تو تب بھی کیا ہو گیا، زندگی یہاں پہ ختم تو نہیں ہو جاتی. اور آپ لوگ تو خود وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں عہدوں کی لالچ نہیں، ہمارے لیے کوئی یہ چیزیں معنی نہیں رکھتی. تو بھائی نہیں رکھتی تو پھر آپ کو عمران خان کوئی فوکل پرسن بنائے یا نہ بنائے، آپ ایک کارکن کی حیثیت سے جدوجہد کریں جو پارٹی کا اس وقت ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی بحث مباحثہ کیا جائے اور تردیدیں اور تصدیقیں جاری کروائی جائیں. تو عجیب و غریب یہاں پر تماشا جو جاری ہے، جس کی وجہ سے اس بات میں کافی وزن لگتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت سے پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں وہ اپنے ہی کھیل کھیلنے میں مصروف ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہوئے پھر ان کی بات میں کافی وزن محسوس ہوتا ہے. اب جو میں نے بات ابھی کی کہ جی ملاقاتیں تو ویسے بھی ہو رہی ہیں لوگوں کی، چاہے وہ لسٹ میں شامل ہیں یا نہیں. طریقہ تو یہی ہے کہ جن کی لسٹ پھر فوکل پرسن کی اور عمران خان صاحب کی باہمی مشاورت سے طے ہوئی ہے وہی لوگ مل سکیں. لیکن آج کے روز ہم نے دیکھا کہ یہ سارے لوگ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے، جس میں شبلی فراز بھی تھے، عمر ایوب صاحب تھے، رؤوف حسن صاحب تھے، مزمل اسلم صاحب کا بھی نام آج لسٹ میں شامل تھا جو کہ کے پی کے مشیر خزانہ ہیں، اور اسی طرح ایک دو اور لوگ بھی اس میں شامل تھے اور ان سب کو ملنا تھا. لیکن حیرت انگیز طور پر جیل انتظامیہ نے بیرسٹر سیف اللہ نیازی اور شاہ فرمان کو بھی ملاقات کے لیے جانے کی اجازت دے دی. حالانکہ ان کا نام اس فوکل پرسن والی لسٹ نے یا عمران خان صاحب نے کوئی اپروو نہیں کیا ہوا تھا. البتہ ان دونوں حضرات کے پاس کورٹ آرڈر موجود تھا اور یہ کورٹ آرڈر لے کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے جیل انتظامیہ کو دکھایا کہ جی ہمارے پاس عدالتی حکم ہے، لہٰذا ہمیں خان صاحب سے ملنے دیا جائے. تو جیل انتظامیہ بھی ان کے اوپر مہربان نظر آئی اور ان کو اندر بھیج دیا. اور اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر کسی کے بندے کے پاس جس کے پاس کورٹ آرڈر ہو اس کو اندر بھیج دیں. ہم نے ابھی ریسنٹلی بھی کئی دفعہ دیکھا ہے کہ کورٹ آرڈر لے کے لوگ سارا دن باہر کھڑے رہے، نہیں اندر جانے دیا. تو یہاں پر یہ ایک بات بڑی کلیئرلی اسٹیبلش ہوتی ہے کہ جیل انتظامیہ پک اینڈ چوز کر رہی ہے. اور اس بات کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ عمران خان کس سے ملنا چاہتے ہیں یا پارٹی کیا ڈیسائیڈ کر رہی ہے یا کورٹ کیا حکم دے رہی ہے، بلکہ یہ ان تمام چیزوں کے درمیان میں ایک اور بھی بیچ میں فیکٹر ہے، اور وہ یہ کہ جیل انتظامیہ کو اوپر سے کیا حکم آیا ہے کہ کس سے ملوانا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اسی کے تحت آج ہم نے دیکھا کہ سیف اللہ نیازی صاحب اور شاہ فرمان صاحب کو بھی اندر جانے دیا گیا. اب شاہ فرمان اور سیف اللہ نیازی وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت بالکل بھی دیکھنے کے لیے رضامند نہیں ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں مشکل وقت میں. اور یہ جب خبر آئی کہ جی سیف اللہ نیازی صاحب ملنے چلے گئے ہیں تو پھر بہت زیادہ ریاکشن آنا شروع ہو گیا ایز ایکسپیکٹڈ کہ جناب جنہوں نے چھوڑی پارٹی وہ کیوں مل رہے ہیں، کس حیثیت سے. اور سارے فوکل پرسن کی جو ٹیم تھی ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے کہ جناب آپ لوگوں نے ان کو کیوں جانے دیا اس طرح، تو پھر سب کے لیے دروازے کھول دیں جو پارٹی چھوڑ کے گئے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا کیا، یہ وہ وغیرہ وغیرہ سب ایموشنل شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے بعد میں کہانی یہ کھلی کہ بیرسٹر سیف اللہ نیازی صاحب کو فوکل پرسنز کی جو لسٹ تھی ان سیاسی رہنماؤں نے کسی نے اپروو نہیں کیا تھا. یہ جیل انتظامیہ کی ملی بھگت کہہ لیں یا خاص مہربانی کہہ لیں، اس کی وجہ سے اندر جانے میں کامیاب ہوئے. اور خود عمران خان صاحب نے بھی ان کو دیکھ کر کوئی پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ ناراضی کا اظہار کیا، بیزاری کا اظہار کیا. اور انہیں اسلام کے جواب دینے کے بعد فوراً ہی عمران خان صاحب نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ آپ تو ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو یہ جو الفاظ تھے اس کے بعد سے عمران خان صاحب نے ان سے زیادہ کوئی بات نہیں کی. بظاہر میرا اس پہ انالیسس یہ ہے کہ
یہ وہ لوگ ہیں جن کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہیں، اور انہوں نے دوبارہ کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کے کیمپ میں شامل ہو جائیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات میں بہت کلیئر مائنڈ ہے۔ میرا بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ خان صاحب کوئی ایسی کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے کہ جی سب آ جائیں، نہیں جی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ خان صاحب کیس ٹو کیس دیکھیں گے کہ جینونلی جنہوں نے بہت کروشل ٹائم دیکھا، قربانی دیکھی، تشدد ہوا، جس طرح ان کے اوپر پریشر تھا، اس حساب سے عمران خان صاحب طے کریں گے کہ کس کو واپس لینا ہے اور کس کو نہیں لینا۔ تو یہ لوگ جنہوں نے ابھی بات شروع ہی ہوئی تھی اور فوراً ہی بھاگ گئے تھے، تو ان کے لیے تو میرا نہیں خیال ہے کہ خان صاحب کوئی جگہ بنانے والے ہیں۔ اور آج کی ان کی جو چہرے کے تاثرات تھے، جو ان کی ملاقات تھی، بہت جس کو کہتے ہیں کولڈ شولڈر دیا خان صاحب نے، اور اس کے بعد تھرو آؤٹ آلموسٹ ان سے کوئی بات بھی نہیں خاص کی۔ اور ایون ان کی موجودگی میں جو باقی ان کے پارٹی کے لوگ ملنے آئے، عمر ایوب وغیرہ، رؤف حسن، ان کے سامنے بھی انہوں نے بہت زیادہ کوئی پارٹی اسٹریٹجی، پارٹی پالیسی یا بڑے کوئی اندر کی باتیں ان کے سامنے کرنے کی بھی انہوں نے کوشش نہیں کی جان بوجھ کر۔ تو بظاہر لگ رہا تھا کہ انہیں اندازہ تھا کہ یہ لوگ آنے سے ان کے عمران خان صاحب کمفرٹیبل نہیں تھے، اور اس لیے انہوں نے پھر زیادہ کھل کے ان سے بھی ایون بات نہیں کی۔ تو یہ خبر جب سامنے آئی تو پھر لوگوں کو کافی حد تک تسلی ہو گئی کہ اس کا مطلب خان صاحب نے بھی ان کو ویلکم نہیں کیا ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ آئندہ بھی کسی ایسے بندے کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ جو بلا وجہ پارٹی چھوڑ کے گیا اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے، یا بغیر کسی دباؤ کے بہت جلدی۔ تو یہ تھا جی سیف اللہ نیازی صاحب کا معاملہ، لیکن اس سے ایک پیغام بھی یہ ملتا ہے کہ شاید کچھ حلقوں میں اب کوشش ہے کہ خان صاحب سے رابطے بڑھائے جائیں، اور اسی لیے ایسے لوگ جو کہیں پہ اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں انہیں بھی پیغامبر بنا کر بھیجا جا رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس اہم خبر کی طرف کہ کابینہ جو کے پی کی ہے، کیا واقعی انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی میٹنگ کی ہے، اجلاس بلایا؟ یہ خبر ایک آدھ دن پہلے اخبار میں بھی چھپی، اور اس کو میں نے ایک ٹی وی چینل میں ٹیلر نیوز کے پروگرام میں عباس شبیر صاحب جو کرتے ہیں، وہاں پر بھی سینئر صحافی ہیں علی اکبر، ان کے خبر تھی ہے، اور انہوں نے اس بات کو کہا کہ جی کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے کور کمانڈر ہاؤس میں، اور 9 مئی کا بیانیہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی چیز ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے جس انداز سے خبر بتائی اس سے لگ یہ رہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اوپر سے تو پی ٹی آئی بڑی مزاحمتی بنی ہوئی ہے، لیکن اندر صورتحال یہ ہے کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے تعلقات نارملائز کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے کور کمانڈر ہاؤس میں ایون جا کے ان کی کیبنٹ میٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ اب میں اس خبر کو بھی دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر جائزہ لوں، پھر میں نے اس سلسلے میں کے پی کے کیبنٹ کے ایک ممبر سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر مجھے وہاں سے یہ پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ انہیں اس میٹنگ کا کوئی خبر معلوم نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے کہ یہ لوگ گئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اگر کچھ ایک آدھ کوئی بندہ یا 2-4 کوئی لوگ گئے بھی ہوں تو ہو سکتا ہے، کیونکہ سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کے پی کی، اور ظاہر سیکیورٹی کے معاملات سیدھے فوج سے جڑے ہوئے ہیں، بارڈر کے اسپیشلی، تو اس تناظر میں ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو بہرحال فوج کے ساتھ ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ فوج کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا، خاص طور پر جب آپ کے پی جیسے سینسٹیو صوبے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس پیرائے میں کوئی ملاقات ہوئی ہو، لیکن اس کے بعد پھر رؤف حسن صاحب نے اس بات کو مزید کلیریفائی کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جی بیسکلی تو ادھر سے افطار پارٹی کی انویٹیشن آئی تھی، تو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف سے اگر کوئی پارٹی کی افطار پہ بلایا گیا، افطار ڈنر پہ، تو وہاں پر پھر کیبنٹ کے کچھ لوگ گئے ہیں، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جسٹ افطار کی ہے، کوئی ایسے میٹنگ نہیں ہوئی۔ اب وہ تو خیر وہ کہیں یا نہ کہیں میٹنگ ہوئی یا نہیں، لیکن ظاہر ہے جب سیاسی لوگ وہاں گئے ہیں تو بات تو ہوتی ہے ہر موضوع کے اوپر، تو یہ چیز تھی۔ اور جب اس پہ ان سے مزید کاشف صاحب نے پوچھا کہ بھائی کیا وزیر اعلیٰ بھی وہاں پہ گئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وزیر اعلیٰ ساتھ نہیں تھے، بہرحال کچھ کیبنٹ کے لوگ ضرور تھے، افطار ڈنر انہوں نے جوائن کیا، لیکن وہ نہیں تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ جنہوں نے پھر بلایا آپ ان سے بھی پوچھیں کہ بھائی ان کو کیا مسئلہ تھا جو انہوں نے بلایا، بلانے والے کو بھی سوال کیا جائے۔ تو اس سے بھی میں وہی بات جو پہلے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سسٹم جس انداز سے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ چل نہیں رہا ہے، اور اب مختلف حلقوں میں اس بات کا ادراک ہو رہا ہے، اسی لیے پی ایم ایل این والے چیخیں مار رہے ہیں، رو رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم نے خود حکومت نہیں لی ہوئی، ہائے ہائے ہمارے سے تو زبردستی حکومت کرائی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہی ہے اس حکومت سے، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی صفوں میں بے چینی ہے، ان کے جو بہت قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ آ کے اب کھلے عام سوشل میڈیا پر بھی اور ٹاک شوز میں بھی آ کے بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ اس طرح سے معاملات چل نہیں سکیں گے، اور عمران خان سے آپ کو بات کرنی پڑے گی، وہ بھاری پڑ گیا، بندہ ماننا پڑے گا۔ تو اب آپ
محسن بیگ صاحب کی ٹاک شوز میں گفتگو دیکھ لیں, ان کا ٹویٹ دیکھ لیں, یا آپ اور بہت سارے لوگ جو حلقے اس طرح کے ہیں, ایک مقتدر حلقے ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کی آپ دیکھ لیں, آپ کو وہ سب یہی کہانی سناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ سب اشارے ہیں, ابھی انیشیل اشارے ہیں, لیکن اس بات کی ریئلائزیشن ہے کہ جی یہ کام جڑا ہے خراب ہو گیا. اب آ جاتے ہیں جی تصدق حسین جیلانی صاحب نے بھی آج ایک کلیریفیکیشن دی ہے, جس میں بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں. جھوٹا کہنا تو تھوڑا سخت لفظ ہے میرا خیال ہے, لیکن یہ ہے کہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تصدق حسین جیلانی صاحب کے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ جی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے, اور انہوں نے پھر جو سربراہی تھی کمیشن کی وہ قبول نہیں کی تھی, حالانکہ پہلے ہماری طرف سے جب نام گیا تو وہ راضی تھے. تو تصدق حسین جیلانی صاحب نے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے یہ ریمارکس تھے, اس کے حوالے سے ایک تردید جاری کی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے, مہر بخاری صاحبہ سے ان کی گفتگو ہوئی ہے اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی بوجھ نہیں تھا, کوئی سوشل میڈیا کا پریشر نہیں تھا, نہ میں سوشل میڈیا پر کوئی اکاؤنٹ رکھتا ہوں, نہ مجھے کوئی اس طرح سے دباؤ ڈال سکتا ہے. ہاں میرے اوپر دباؤ تھا تو میرے ضمیر کا ضرور تھا, اور جو میں نے اس کمیشن کو ریجیکٹ کیا اس کی میں نے ریزنز جو لکھی ہیں وہ وہاں پہ جو ہیں وہ وہی میں سمجھتا بھی ہوں, اور ایسی کوئی بات نہیں کہ کسی دباؤ کی وجہ سے میں نے کوئی کمیشن ریجیکٹ کیا. تو یہ اب اگین وہ میں کل آپ سے بات کری تھی چیف صاحب سے متعلق کہتے ہوئے, چیف جسٹس کے بارے میں, کہ بھائی ہر طرف سے جب آپ کو سبکی کا سامنا ہو رہا ہوتا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ آپ سے خفا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں ہر چیز پلٹ کر آپ کی طرف آ رہی ہے, تو یہ سوچنے کی بات ہے. میں تو مجھے خدا نخواستہ اگر کبھی زندگی میں لگے کہ چیزیں ہر طرف سے اگر میرے لیے کچھ پرابلمز آ رہی ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن میں کوئی پرابلم تو نہیں آ گیا, تو آپ رجوع کرتے ہیں, تو اپنے راستے کو درست کرنا چاہیے. تو بہرحال جی چیف صاحب جو ہیں گرم پانیوں میں ہیں, ہر طرف سے سبکی کا سامنا ہے انہیں, اور تصدق حسین جیلانی صاحب نے پہلے تو خط لکھ کر جو ان کی کلاس لی, اور اب اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے تردید کی, یہ اٹ سیلف بڑا امبیرسنگ ہے میرے لیے. تو اب آ جاتے ہیں جی امریکہ کا وفد کیا لینے گیا تھا ڈیالہ جیل میں. جب یہ خبر آئی تو ایک دم ذہن اسی طرف گیا کہ جی عمران خان صاحب سے شاید ملاقات کرنے گیا ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے جب ڈونلڈ لو سینٹ کی جو وہاں پر ان کی کمیٹی تھی وہاں پر سوال و جواب کے سیشن میں موجود تھے, تو اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ امریکی سفیر کو ایون بھیجنا چاہیے ڈیالہ جیل, وہ جا کے عمران خان سے ملاقات بھی کرے, ان کی جان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے بھی بات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اس وقت یہ بات آئی بھی تھی, تو فوری طور پر ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید اسی تناظر میں کوئی ملاقات ہوئی ہو. لیکن بعد میں خبر جو پرنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو نور مقدم قتل کیس تھا اس کا جو ملزم ہے, چونکہ وہ امریکی شہریت بھی رکھتا ہے, مجرم اس کا, تو اس سے بیسکلی ملاقات کرنے کی امریکی وفد گیا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کے شہری کہیں بھی ہوں یہ پوری طرح کوشش کرتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی, اور چونکہ ان کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے, کا جو معاملہ ہے نور مقدم والا جو ان کے مجرم ہیں اس بندے سے ملنے یہ بیسکلی امریکی وفد گیا ہوا تھا جیل میں. اور یہ 2021 میں واقعہ پیش آیا تھا. نور مقدم جو کہ سابق سفیر کی صاحبزادی ہیں, ان کو بہیمانہ طریقے سے مار دیا گیا تھا, اور بعد میں 2022 میں فروری 2022 میں سیشن کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی اس مجرم کو, اور اس کے بعد پھر ہائی کورٹ نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا. اب امریکی وفد جو ہے انہی سے ملنے گیا تھا, لیکن یہ خبر کافی زیادہ میڈیا میں آئی. اور آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے لیے اتنا کچھ اور ملک میں ہو رہا ہے, غزہ میں ہو رہا ہے یہ وہ, لیکن وہاں پہ امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے. لیکن اپنے شہری, چاہے وہ ان کا جینون شہری بھی نہیں ہے, مطلب ظاہر ایک حاصل کی ہوئی ہے شہریت اس نے, اس کے لیے وہ پوری کوشش بھاگ دوڑ کریں گے کہ اس کو کسی طرح سزائے موت سے بچا لیں. تو خبر بعد میں یہ آئی ہے, لیکن کیا پتہ کہیں کوئی چلتے چلتے خان صاحب سے بھی ملاقات ہو گئی ہو. اب آپ کو لاسٹلی بتا دیں جی کہ صورتحال یہ کہ جو اپنی جماعت اسلامی ہے یہاں پر نئے امیر کا فیصلہ ہو گیا, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بن گئے ہیں جی نئے امیر جماعت اسلامی. اور سراج الحق صاحب جو ہیں وہ پہلے اس سے امیر تھے, لیکن اب ان کو منتخب کر لیا سربراہ کے طور پر. جماعت اسلامی کی ایک اچھی بات ہے کہ یہاں پر جمہوری طریقے سے باقاعدہ الیکشنز کے تھرو اپنے ہیڈ کو منتخب کیا جاتا ہے. اور حافظ نعیم الرحمان صاحب بہت ایکٹیو رہے ہیں, خاص طور پر کراچی کی پالیٹکس میں. پہلے امیر جماعت کراچی تھے یہ, اور وہاں پر انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑا ریوائیو کیا جماعت اسلامی نے. تو اب یہ پوری پارٹی کے ہی ہیڈ بن گئے ہیں, تو بڑی زبردست چوائس ہے جماعت اسلامی کے لیے. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ایک میسج ہے باقی پارٹیز کے لیے بھی کہ اس طرح سے جو
لوگ محنت کریں، جو ورکرز ہوں پھر آگے اوپر آئیں، انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ پارٹی ہیڈ بن سکیں، نہ کہ یہ موروثی سیاست ہو جس کو آلریڈی لوگ ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے اور وہ ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی پارٹی، پاکستان ریفارم پارٹی انہوں نے اس کا نام رکھا ہے، اور باقاعدہ اس میں کون کون شامل ہے میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے علاوہ تو ابھی تک کوئی نام سامنے نہیں آیا، تو یہ انہوں نے بہرحال پارٹی بنانی تھی، انہوں نے اس کا اناؤنسمنٹ کر دیا ہے۔ اور آخر میں جی آپ کو بتا دیں کہ پنڈی میں آج کوئی دعائیہ تقریب تھی، سمابیہ طاہر صاحبہ نے شاید رکھی ہوئی تھی، اور وہاں پر کافی پی ٹی آئی کے اور بھی کارکن وغیرہ بھی جمع ہو گئے اور لیڈرز بھی، شوکت بسرا صاحب بھی تھے اور بھی شاید کچھ لوگ، اور یہ سب پھر افطار کے بعد دعائیہ تقریب کے بعد باہر نکلے اور پریس کلب سے پھر انہوں نے ایک ریلی نکالی، اور میں اس کے بھی ویژولز دیکھ رہی تھی تو اچھی خاصی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، اور صرف کارکن نہیں تھے، عام لوگ بھی اس میں نظر آ رہے تھے، تو یہ ایک آپ سمجھ لیجئے کہ سینٹیمنٹ میں